अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, डीडी ने फातिमा का बिल आखिर 80% और सनिया का 20% हक मान लिया। मान तो लेते हो, लेकिन गैरत कब आएगी? कुछ लोगों को गैरत नहीं आती, कुछ लोगों को दोज़ख में जाकर ही, मरने के बाद ही, अल्लाह के पास जाकर ही अपने अमाल का जवाब देना होगा और वहीं पर अपनी सज़ाओं का भुगतान करना होगा। ये लोग मुंह के बहुत तेज़ होते हैं, इनको पता होता है कि भाई हमें किस बात का क्या जवाब देना है, बात को कैसे गोल गोल घुमाना है, लेकिन इन्हें ये पता नहीं चलता। इस सब के बीच में ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप के साथ झूठ बोल रहे हैं। दिल भर का आज रिएक्शन आया फातिमा से, मुखालिफ ही मैं कहूँगी, फातिमा की मुखालफत में भरा हुआ रिएक्शन आया, जिसको देखकर मैं आपको यकीन जानिए जिसको देखकर डीडी को उस रिएक्शन में डीडी को उस वक्त देखकर मुझे इंतहाई शदीद किस्म की नफ़रत, वहशत, क्या कौन से अल्फाज हैं जो मैं कह नहीं सकती, वो मुझे इस बंदे में नज़र आए कि तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है। एक औरत को तुमने, वो क्या कहते हैं, जैसे बंदा कहता है ना, लुट पिट गई एक औरत, ठीक है, लुट पिट गई, उसके साथ ये वाली हरकत तुमने की है। तुमने अपने ही दोस्त की बीवी के साथ शादी कर ली, अपने ही दोस्त को भी उसकी बीवी के साथ मिलकर, यानी तुमने सनिया का आशना बनकर तुमने उसके शौहर को साइड लाइन की, उसको रास्ते से हटाया, फिर अपनी बीवी पे जुल्म करते हुए तुमने उस औरत के साथ शादी कर ली। अब उस औरत के साथ बैठकर अपनी बीवी को टारगेट करते हो, लेकिन सच कहीं ना कहीं तुम्हारी ज़बान से निकलता है। ये बंदा अपने रिएक्शन के अंदर फ़्लो में बोल गया है कि तुम भी मेरी बीवी हो, सनिया भी मेरी बीवी है, तुम्हारा 80% हक है तो 20% उसका भी हक है। जो 20% वाली तुम्हारी बीवी है उसके पास तुमने 22 दिन गुजारे, और जो तुम्हारी बीवी दुखी थी, खफा थी, जिसको मनाने में तुम्हें वक्त दरकार था, उसके पास तुमने हफ़्ता भी नहीं गुजारा। जिसका 80% हक था उसके पास तुमने हफ़्ता भी नहीं गुजारा और वापस अपनी उस छमिया के पास पहुँच गए। क्यों? क्योंकि वो इस तरह की वीडियोस बना रही थी कि उसकी जिस्म पे निशान पड़ते जा रहे हैं, पता नहीं चुमियाँ पपियाँ और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे उसके बॉडी पे निशान आ रहे हैं, कैसे कैसे साइन आ रहे हैं। और वो अपने व्लॉग्स के अंदर अपने घर के अंदर अपने पीछे जो यहाँ वहाँ इमोजीज़ लगा रही थी, किसी को छुपाने की कोशिशें कर रही थी। तो आखिर डीडी को जासूसी के लिए जाना पड़ा कि मेरे पीछे मेरी बीवी को निशान कैसे पड़ रहे हैं। खैर जनाब, थोड़ी सी मैंने भी इंजॉयमेंट की और मैंने देखा मरियम फ़हद का आज का सुबह का व्लॉग था, शायद वो व्लॉग कह लें, कॉमेडी वीडियो कह लें, बड़ा ही मैंने उसको एंजॉय किया। और वो आई थी जनाब चुम्मी बन के, जी बिल्कुल सनिया चुम्मी बनकर वो आई, सनिया चुम्मी का किरदार किया। और सनिया चुम्मी की वहाँ पे स्टोरी हमें कहीं ना कहीं, यकीन कीजिए रियल स्टोरी मुझे वो सारी लग रही थी। जो उसकी हरकतें हैं, जो वो कर रही है, जो वो दिखा रही है, जो उसकी बहन कर रही है, वो सब कुछ हमें वहाँ सुनने को मिला। और हंस के तो मेरे पेट में दर्द हो गया। हाँ ये है, उसके बाद मैंने भी डीडी का ये वाला वीडियो देखा जिससे मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है डीडी के ऊपर। इस शख्स ने आकर अपने बाप के ऊपर तो रिएक्शन दिया। इसने कहा कि अगर सनिया मुझ पर बात करती है या फातिमा मुझ पर बात करती है तो वो उनका हक है, लेकिन आपका हक नहीं है कि आप मेरी साली के ऊपर बात करें। तो दगड़ दले, ये तो लोगों ने तुम्हारा नाम रखा है, तुम्हें बुरा लगता है, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी पहचान बन चुका है, ना बोलें तो लोग बुरा मनाते हैं ना, बोलना पड़ता है। एक बात बताओ कि ये जिस साली की तुम साइडें ले रहे हो, तुम्हारी ये साली जो है, इसके मुंह का ढक्कन किधर गया? इसके मुंह का वो ढक्कन किधर गया? वो जो अक्सर कहते होते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, चलो छोड़ो अल्फाज मैं नहीं बोलती, तो इसके मुंह का वो ढक्कन कहाँ गया? वही ढूंढ कर ला कर रख दो। अपनी साली के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तुम्हारी साली जो है, उसका जो दिल में है वो तुम्हारी बीवी के लिए बोले जा रही है। अगर तुम्हारे बाप ने एक आधा रिएक्शन दे दिया तो तुम आकर यहाँ पब्लिक में बैठ गए कि अब्बा तुम्हारा हक नहीं बनता। साली का हक कैसे बनता है? जब फातिमा की बहन ने, जब सुमेरा ने एक रिएक्शन दिया था तो इस बंदे ने आकर कहा अपनी बहन को समझाओ ये दूर रहे, इन मामलात से दूर रहे, ठीक है। और जब जो है तुम्हारी साली बात करती है तब तो तुम उसे बिल्कुल मना नहीं करते। क्यों? तुम फातिमा को इस जंग में बिल्कुल अकेला क्यों रखना चाहते हो? ये बंदा चाहता है कि फातिमा बिल्कुल अकेली हो, निहत्ती हो, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं हो, बताने के लिए कुछ नहीं हो, उसको ब्लैकमेल करना, उसको पब्लिक में बदनाम करना। कल जैसे लाइव में बैठकर कह रहा था व्यू वहाँ भी जाए तब भी मेरा फ़ायदा, व्यू यहाँ भी आए तब भी मेरा फ़ायदा, यानी कि पब्लिक में ये फातिमा को ख़राब करके, गिरा कर, उसका चैनल ज़ीरो पर लाकर, आप यकीन करें मुझे लगता है ये उसका चैनल ज़ीरो पर लाकर उसको डिवोर्स दे देगा।
یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے یہ شخص ابھی اس کو ڈیورس اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ لوگوں کی سمپتی فاطمہ کے ساتھ ہے. جیسے ہی یہ فاطمہ کا چینل 0 پر کرے گا اس کے بعد یہ فاطمہ کو ڈیورس دے دے گا. آپ لوگ لکھ کر لے لیں. یہ اس چمی کے نیچے ایسا پھنس چکا ہے کہ اب اس کو کہیں اور کچھ سجائی نہیں دے رہا. اس چمی کے چکر میں وہ کہتی ہے نا کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے. اصل میں اس نے جادو گنڈے یہ سارا کام جو ہے یہ دلبر کے اوپر شروع کر دیا ہے. اور وہ کہتی کیا ہے, اس کا دھیان کہاں رکھتی ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے. بھئی تمہاری اوقات ہے, تمہاری شکل ہے آنٹی, اپنی عمر دیکھو, اپنی حرکتیں دیکھو. ایک اور چیز یہاں دوستوں مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندی جو ہے اس کی بیٹی جو ہے وہ اتنی بڑی ایج کی ہے, ٹھیک ہے, 10-11 سال کی اس کی بیٹی ہے, جو کہ آج مانا بھی دلبر نے بیٹھ کر کہ ہاں بھائی اس کی بیٹی کیوں پہلے کیوں نہیں مار رہے تھے. عوام تمہارے اندر ڈنڈا دیتی ہے تب جا کے تمہاری آنکھیں کھلتی ہیں, تم لوگوں کا منہ کھلتا ہے اور تمہارے منہ سے سچ نکلتا ہے. جب پبلک کہہ رہی تھی تب تم پبلک کو جھوٹا ثابت کر رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے. تو آج اس بندے نے مان لیا. یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بیٹی ہے کس کی. یہ اس ثنیا کے پہلے ہسبینڈ کی ہے جس کا یہ بتاتی تھی کہ یہ اس کا کوئی کزن تھا, پھوپھی کا بیٹا تھا شاید یا کچھ, ٹھیک ہے. اس کزن سے یہ اس کی بیٹی ہے. آخر اس کو وہاں سے ڈیورس ہوئی, اس نے یہ لڑکی نہیں لی, اس نے دوسرا ہسبینڈ کیا, تیسرا کیا, پتہ نہیں اب ڈی ڈی اس کا چوتھا ہسبینڈ ہے, تیسرا ہے, کون سا نمبر کا ہسبینڈ ہے, لیکن اس شخص نے مڑ کر یہ بیٹی اس سے واپس نہیں لی. اس کو اس نے اسی بیٹی کے, اللہ معاف کرے, پتہ نہیں کسی شک میں کیا کیسے کر کے اس نے اس کو ڈیورس دی تھی, ورنہ وہ اپنی بیٹی اس سے ضرور لیتا, ٹھیک ہے. اچھا وہ بیٹی اس نے مجبوراً اپنی بہن کو دی تھی, ایسا نہیں تھا کہ اس کی بہن کی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے پال لی. یہ وہ اس وقت مجبوراً وہ نانی اور جو ہے وہ خالہ کے پاس ہوتی تھی. بعد میں جو ہے اس کو اللہ نے اولاد ہی نہیں دی اس بہن کو, تو یہ بیٹی پھر اس نے اسی کو دے دی ہے. اور خیر برائے نام ہی دی ہوئی ہے. فی الحال جب یہ ڈی ڈی کے گھر پہ پورا قبضہ جما لے گی, فاطمہ کو ڈیورس دلوا دے گی, پھر یہ اپنی جو ہے نا بیٹی کو لا کر اس کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دے گی. یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک بندی جو ہے اس کا ایک ہسبینڈ تھا, اس سے اس کو بیٹی پیدا ہو گئی اور بیٹی جو ہے وہ فاطمہ کے بچوں سے بڑی ہے, پھر اس کا دوسرا ہسبینڈ ہوا, پھر اس کا تیسرا ہسبینڈ ہوا. اب ایک فاطمہ جو ہے اس نے ایک شوہر کے ساتھ زندگی گزاری. پہلے اس کا سنا ہے نکاح ہوا تھا, شادی ہوئی نہیں ہوئی اس کا ہمیں نہیں پتا تھا. اس شوہر کے پاس یہ کتنا رہی نہیں رہی ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے. لیکن اس کی تو پہلے شوہر سے بیٹی ہے, پھر دوسرا شوہر تھا اس کو سائڈ لائن کرا دیا, اب تیسرا شوہر. پبلک میں تو 3 شوہر ہیں, باقی کتنے تھے وہ ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے. لیکن فاطمہ کا پبلک میں ہم نے یہ ڈی ڈی ہی دیکھا اور سنا ہے کہ اس سے پہلے ایک نکاح ہوا تھا, اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا. تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ کون سی عورت جو ہے وہ کتنا عرصہ کے شوہر کے ساتھ رہی ہے, کون سی جو ہے وہ کتنی نئی ہے اور کون سی کتنی پرانی ہے. یا کر پبلک میں کہتی ہے میں نئی ہوں, میں 0 میٹر ہوں. بھئی ہم نے تمہارے لیے کوئی انچی ٹیپ رکھا ہوا, ہم تمہیں ناپ رہے ہیں تم کتنی میٹر کی ہو. کچھ تو ہے مجھ میں, تم میں کچھ تو ہے. تم میں یہ ہے کہ تم وہ ننگی ہڈی ہو جو کہیں پہ بھی پڑی ہوتی ہے اور کوئی بھی کتا آ کے اس کو نوچ لیتا ہے. اس سے زیادہ تم کچھ بھی نہیں ہو. اور ڈی ڈی ایسی ہی عورتوں کو ڈیزرو کرتا تھا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. یہ بندی پبلک میں آ کے ایسی باتیں کرتی ہے, پھر اس کی بہن آ کر ایسی باتیں کرتی ہے. جب فاطمہ آ کر جواب دیتی ہے تب ڈی ڈی جو ہے وہ منہ کھول کر آ کر یہاں پر وائی ٹی کے اوپر بھونکنا شروع کر دیتا ہے, اپنی ہی بیوی کے اوپر. اس وقت یہ شدید شیطان نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ شیطانیت فرعونیت نظر آ رہی ہوتی ہے جب یہ اپنی ہی بیوی کے اوپر بھونک رہا ہوتا ہے, جس کو یہ کہتا ہے کہ تمہارا 80% ہوں میں. اور کہاں کے 80% ہو تم اس کے 80% ہوتے نا تو تم اس کو کم سے کم اس دوسری اپنی بیوی کے برابر ٹائم دیتے, دن دیتے, اس کو مناتے, لوگوں کو پبلک میں بتاتے کہ ہاں بھی میری بیوی مجھ سے ناراض ہے, میں اس کو منا رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں, یہ دیکھو میں اس کے لیے پھول لے کر گیا ہوں, یہ دیکھو میں اس کے لیے شاپنگ کر کے گیا ہوں, یہ میں اس کے لیے کپڑے لے کر گیا ہوں, یہ میں اس کو سیلون پر لے کر گیا ہوں, یہ میں اس کو کھانے پر باہر لے کر گیا ہوں. نہیں, تم نے یہ دیکھا کہ جب اس کو ویوز پڑ رہے ہیں اور یہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہی ہے تو تم نے یہ کہا کہ آؤ میں پبلک میں اس کا امپریشن 0 کرتا ہوں, لوگوں کے سامنے اس کو ناکام ثابت کرتا ہوں, لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو میرے لیے پکا رہی ہے, میرے ساتھ سو رہی ہے, اس کے ویوز کا بھی مجھے ہی فائدہ ہے, سب میرے ہی پاس آئے گا. اور اندر خان اس کو پریشرائز کیا کہ تمہارا چینل کا پیسہ مجھے دو گی, اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اس کو ڈیورس دے دینی ہے کیونکہ تم نے اس کا چینل 0 پہ لانے کی کوشش شروع کی ہوئی ہے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ چلو چمی کے ساتھ, چھمیا کے ساتھ تو تمہیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے, تم نے برائے نام ہی صحیح اس سے نکاح کر رکھا ہے. سائمہ تمہیں ایسا کیا دیتی ہے؟ سیما باجی, کتنا پیارا نام رکھا ہے نا مریم نے اس کا. جب بھی بولتی ہوں تو مریم یاد آ جاتی ہے. تو یہ سیما باجی جو ہے اس نے تمہیں ایسا کیا دے رکھا ہے کہ تم باپ کے خلاف تو بولتے ہو, اس کے خلاف تمہاری آواز نہیں نکلتی, جو کہتی ہے کہ میری زبان اتنی لمبی ہے, پوری دنیا سے لمبی ہے. تمہاری یہ زبان جتنی لمبی ہے نا اتنا ہی تمہیں قابو کرنا آسان ہے. اسی زبان پہ ہاتھ ڈالو اور اس کو لپیٹے میں لے لو اور تمہیں اٹھا کے پٹکو, کتنا مزہ آئے گا نا. یہی ہونے والا ہے تمہارے ساتھ جہنمی عورت, انشاءاللہ یہی ہونے والا ہے. تمہاری جتنی لمبی زبان ہے تم اسی سے قابو آؤ گی. گھٹیا عورت, لوگوں کے گھر برباد کرنے والی. پہلے تم بہنوں نے مل کے عاصم کا گھر برباد کیا, اس کی بیوی کے سینے پہ مونگ ڈلے, اس کے بچوں کو رولا, آج اس کے بچوں کو یتیم کر کے چھوڑا, اور اب تم یہ سب کچھ فاطمہ کے ساتھ کر رہی ہو, ہے نا.
اتنا آسان نہیں ہے. اچھا ان سب کو یہی تکلیف ہوتی ہے. یہاں پر دلبر کو سب سے زیادہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کا باپ جو آگے فاطمہ کی سائڈیں لے رہا ہے. خیر وہ بڈھا بھی بڑا, اب میں وہاں پہ کچھ اور الفاظ کہوں تو لوگ بولیں گے بڈھے کو گالیاں دے رہی ہے. وہ بھی اپنے مطلب کے لیے آ کے بیٹھا ہے. اسٹارٹ میں جو ہے نا وہ بھی آ کر نہیں بیٹھا تھا. جیسے اس کو نینا کے لیے آگ لگی تھی نا اور اس نے ستارہ کے خلاف ویڈیو بنائی تھی, ویسی ویڈیو اس نے آج تک نہیں بنائی چمی پپی چھمیاں ان کے خلاف. ویسی ویڈیو پھر بھی نہیں نکلی کیونکہ فاطمہ پرائی بیٹی ہے نا. اچھا یہ بندہ کہتا ہے کہ میں جو ہے کیا نام ہے علی سے بات کرتا ہوں. علی کہاں غائب تھا؟ علی تو اپنی بہن پھوپھو کے گھر تھا, یہ تھا وہ تھا. اور ہاں مزے کی بات یہاں پر یہ کہتا ہے کہ علی کی ماں کا کال آیا تھا کہ میرے بیٹے کو اس طرح پریشان کیا جا رہا ہے, میرے بیٹے کو باتیں کی جا رہی ہے, تمہارے بیٹے کو پریشان کیا جا رہا ہے, تمہاری یہی اوقات ہے. ٹھیک ہے, تم اگر اوقات والی عورت ہوتی تم اپنے بیٹے کو ایسے رولنے کے لیے نہیں چھوڑتی. تم جتنے بھی ہو نا یہ سرائکی بیلٹ والے, اللہ مجھے معاف کرے, جتنا میں نے یوٹیوب چھان لیا, تم سب ایک نمبر کے بے غیرت اور گھٹیا انسان ہو. صرف اور صرف سیکس تمہاری لائف ہے. بچے تمہارے یہاں پیدا ہوتے ہیں نا, ان کو کتے کے بچے سمجھ کے تم لوگ پھینک دیتے ہو. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, علی کی لائف کو اسپوائل کرنے والی عائشہ تم خود ہو. یہ تو ہے ہی دگڑ دلہ, لیکن تم نے بھی ثابت کیا کہ تم کوئی ماں نہیں ہو, اور اچھی ماں تو بالکل بھی نہیں ہو. مائیں اپنے بچوں کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہیں. ستارہ نے کتنا سیکریفائز کیا, فاطمہ کتنا سیکریفائز کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ چمی نے تو طلاق لے لی تھی, حالانکہ بیٹی پیدا ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, چمی نے پھر کسی اور کے بچوں کو بھی نہ دیکھا, اگلی کا گھر برباد کر دیا. چمی نے بھی ادھر فاطمہ کے بچوں کو بھی نہ دیکھا, اس گھر کو بھی برباد کر دیا. یہ اور دلبر ایک جیسے ہیں, لیکن تم بھی اب مجھے اسی کیٹیگری کی لگتی ہو, اس سے زیادہ فرق نہیں لگتی ہو. ٹھیک ہے, یہ کہنا کہ میرے بیٹے کو باتیں سنائی جا رہی ہیں, تمہارے بیٹے کو باتیں نہیں سنائی جا رہی ہیں. فاطمہ نے کھلے میں آ کر کہا تھا کہ علی جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ باہر جا کے پتہ نہیں کس کی بائک اس نے چلائی ہے, وہ بائک سے گرا ہے, اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے, اور میں اسے بہت مشکل سے گھر کے اندر روک رہی ہوں, اس کو اسی طرح یہ بائک پر گیا, اس کو کچھ ہو جائے گا. تو وہ صحیح کہہ رہی ہے نا, اس عمر کا جو بچہ ہے. اچھا اب یہاں ساری بات کی دلبر نے, لیکن دلبر نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا بائک سے گرا, میرا بیٹا کس کی بائک چلا رہا تھا, میرا بیٹا کیوں بائک چلا رہا تھا. نہیں, اس نے آ کر پتہ کیا کہا, اس نے کہا کہ علی, اس نے ٹارگٹ کیا ہے بابر کو بھی. اس نے کہا کہ علی جو ہے, جب یہ نیا مدعا اٹھا تھا شادی کا, کنٹروورسی اٹھی تھی, تو لوگوں کی سمپتیاں جو ہیں وہ علی کے ساتھ تھی. لوگوں کی سمپتیاں علی کے ساتھ تھی, تو سب کچھ کیا جا رہا تھا. علی کو گفٹس لے کے دیے جا رہے تھے, علی کے لیے یہ لے رہے ہیں, علی کے لیے وہ کر رہے ہیں. کیا کیا تھا علی کے لیے؟ بابر نے جوتے لیے تھے, کوئی شوز کہا تھا کہ پتہ نہیں, اس کا تھمبنیل میں نے دیکھا تھا کہ علی کے لیے اس کے فیوریٹ شوز لیے. میرے خیال علی اور حمزہ کے لیے اسکیٹنگ شوز لے کر آیا تھا وہ دونوں کے لیے. صحیح سے نہیں پتا مجھے, سوری ٹو سے, مجھے صحیح سے نہیں پتا, لیکن آئی تھنک ایسی ہی کوئی چیز لایا تھا. اس کے علاوہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے, یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ جب اس کو کانٹینٹ بنا رہے تھے تو اس نے یہاں پر بابر کو ٹارگٹ کیا, اپنے بھائی کو ٹارگٹ کیا. یہ اپنے بھائی کو وہاں سے بیٹھ کر پن کر رہا ہے. یہ جس کی شکل ہے نا, اب میں کچھ الفاظ ایسے بولوں, یہ پالیٹکس کھیلتا ہے وہاں بیٹھ کر. ٹھیک ہے, اور اس کی 4 آنے کی پالیٹکس ہے, وہ جو گٹر چھاپوں کی ہوتی ہے نا, سڑک چھاپوں کی, گٹر صاف کرنے والوں کی پالیٹکس, اس کی وہ پالیٹکس ہے. یہ وہ کھیل رہا ہے وہاں پر بیٹھ کر. یہ وہاں سے بیٹھ کر بابر کو پن کر رہا ہے کہ بابر آ کر کوئی ویڈیو علی کے بہاف پہ بنائے, میرے بہاف پہ بنائے, علی کے لیے کچھ ایسا بولے. لیکن نہیں, تم نے بچے پیدا کیے ہیں, تم دنیا میں لائے ہو نا, تو غیرت دکھاؤ. ٹھیک ہے, یوں تو کتے بھی پیدا کر لیتے ہیں, گلی گلی میں جاتے ہیں, اور کتیاں بھی مل جاتی ہیں, وہ گلی گلی میں جا کے پیدا کر دیتی ہیں. تو انسان بنو, کتوں والی حرکتیں نہ کرو کہ پہلے ایک عورت پھر دوسرے. علی کو بھی تم نے کنفیوز کیا ہوا, فرسٹ ماما, سیکنڈ ماما, تھرڈ ماما, اس کو بھی کنفیوز کیا ہوا. وہ بھی سوچے گا کہ آخر میری ماں ہے کون. ٹھیک ہے, باپ بھی تم نے اس کے 2 بنا دیے, ایک عائشہ کا ہسبینڈ, ایک تم. ٹھیک ہے, وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہے نا, 3 مائیں, 2 باپ. اس بچے کو تو تم نے پاگل کر دیا. پتہ نہیں, میں سوچتی ہوں کہ تم جیسے لوگوں کو اللہ اولاد دے کیوں دیتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں تم لوگوں کو یہ بچے نظر نہیں آتے. وہ میں کل کہیں پڑھ رہی تھی کہ یہ جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں, یہ جو اکثر مرد ہوتے ہیں, سارا سب کا نہیں کہوں گی, جو اکثر مرد ہوتے ہیں جو 4 شادیاں یہ کہہ کر لیتے ہیں, دوسری شادی تیسری شادی, کہ یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اکثر وہ نماز کے سنت چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں ارے یہ تو سنت ہے, یعنی فرض نہیں ہے, سنت ہے, چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں, گناہ نہیں ہے. اور عصر میں تو 4 سنت تقریباً ہی کوئی نہیں پڑھتا, یہ سوچ کر کہ یہ غیر موقعہ ہے تو سنت نا, کیوں؟ تو شادی تو سنت ہے, فرض تو نہیں ہے. جب فرض نماز کے بیچ میں سے تم سنت چھوڑ سکتے ہو تو یہ کیوں نہیں یہ اپنی حوث پوری کر کے اسلام کی نام کی آڑ لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے, اللہ تعالیٰ تو حقیقتیں جانتا ہے. ٹھیک ہے, اس بندے کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کے اوپر اس کی بیوی اور بچوں کا 80% حق ہے اور چھمیاں کا 20% حق ہے. لیکن یہ اپنی ریئلٹی کیا بتاتا ہے کہ وہ ٹکے کے لیے روتی آ کے پبلک میں. یہ کہتا ہے کہ میں نے یہاں سے میں نے اس کے اکاؤنٹ میں, بھائی کے اکاؤنٹ میں 30,000 روپے بھیج دیے,
تو کراچی سے جب اپنے بیوی کے پاس سے جا رہا تھا تو اسے موت پڑ رہی تھی، یا کہ کراچی کے تمام بینک بند ہو گئے تھے، یا چھمیا کا کوئی الگ بزنس ہے، سائیڈ بزنس ہے جو چھمیا سے کما کر دے رہی ہے ورنہ اس کے بینک میں پیسہ نہیں ہوتا؟ یہ بتائے نا، یہ ہر دفعہ یہ کیوں کہتا ہے کہ میں ازمان جا کر ہی پیسے دوں گا؟ کیا چھمیا کا وہ بزنس ہے جس کے بارے میں وہ آ کر کہتی ہے کہ میرے باڈی پہ یہاں نشان پڑ رہے ہیں، وہاں نشان، وہ جیسے مریم نے کہا تھا چمیوں کے نشان ہے اور سہما بازی دور کر دیتی ہے نا، یا اس کے ولاگز میں جیسے وہ ایموجیز لگاتی ہے پیچھے کوئی ہوتا ہے، وہ کون سا بزنس ہے کہ تمہیں یزمان جا کر ہی پیسے ملتے ہیں اور تم یزمان جا کر ہی بیوی بچوں کو تھوڑا بہت خرچہ بھیج سکتے ہو؟ یہ بے غیرتیاں کیوں؟ اپنی بیوی کو تو وہاں تم گھماتے ہو۔ وہ عورت جو کہتی تھی کہ میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اب یہ کہتا ہے اس نے اپنے پیسے جمع کیے، اس نے اپنے پیسوں کے کپڑے لیے، کہاں سے جمع کرتی ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا، وہ تو اپنے نشان لا کر دکھاتی ہے، پھر پبلک میں آ کر ایسی باتیں کرو گے؟ تمہارا تو بزنس ہے، تم نے تو وہ عورت کی ہی بزنس کے لیے ملٹیپل بزنسز ہیں اس کے پاس، وہ اکثر عورتیں کہتی ہیں نا بزنس وومن، تو یہ ملٹیپل بزنس وومن ہے بھائی، یہ بھی دھیان میں رکھیے۔ اس شخص نے اتنی صفائی کے ساتھ اس بات کو گول کیا ہے کہ علی جو ہے وہ بائک چلا رہا تھا، یہاں پر بھی اس نے آ کر فاطمہ کو ٹارگٹ کیا۔ دوسری مزے کی بات یہ بولتا ہے کہ فاطمہ جو ہے وہ میں یہاں پر آ کر تمام سچ بتاؤں گا، علی کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، علی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، تو تم کہاں ہوتے تھے اس وقت؟ تمہارے پاس کون سی چمی، کون سی پپی، کون سی چھمیاں ہوتی تھی جب تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ کوئی سلوک ایسا ہو رہا ہے؟ آج اگر پبلک میں بیٹھ کر تم کچھ بولو گے نا تو اپنی ہی دھلواؤ گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تم اس کے باپ تھے، تم زندہ تھے، اگر تمہارے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ فاطمہ نے کوئی بدسلوکی کی ہے تو یہ تمہاری کمزوری تھی، اس کے باوجود تم نے جا کر ایک اور عورت سے شادی کی، تو لعنت ہے تمہارے اوپر۔ جب یہ بات پبلک میں اگر آتی ہے، کھلتی ہے اور ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے دوستوں، تو پہلی بات تو یہ کہ فاطمہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے، یہ پلاننگ ہے اس کی۔ آج سے پہلے یہ یہی کہتا تھا کہ فاطمہ نے اس کو ماں بن کر پالا ہے، فاطمہ نے اس کو سنبھالا ہے، فاطمہ کا ہی سارا حق ہے۔ آج اگر آ کر یہ پبلک میں کہتا ہے کہ فاطمہ نے علی کے ساتھ یوں کیا تھا، وہ کیا تھا، یہ کیا، وہ کیا، تو سمجھ جاؤ کہ یہ ہر اینگل سے فاطمہ کو برباد کرنے کی، اس کے چینل کو زیرو پہ لانے کی کوشش کرا، جس کے بعد اس کو ڈیورس دے گا ہی دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ فاطمہ کے ساتھ صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے جڑا ہوا ہے کہ فاطمہ کا چینل چلے گا تو مجھے پیسہ ملے گا، اور اگر فاطمہ پیسہ نہیں دے گی تو میں اس کے چینل کو زیرو پر لاؤں گا، فاطمہ کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کروں گا، تو تم فاطمہ کے جوتے کو بھی اب نہیں پہنچ سکتے ہو۔ تو تم آ کر اگر یہاں پر کوئی بھی ایسی چیز رکھو گے جیسے تم کہو گے یہ ریئلٹی ہے، علی کے ساتھ یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، تو سب سے پہلے میں تم پر لعنت بھیجوں گی، اور اس کے علاوہ تمام کی تمام پبلک تمہارے اوپر لعنت بھیجے گی کہ اگر تمہارے بچے کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا تو اس کے باوجود تم نے اس بچے کو اگلے حال سے بھی پرے کر دیا، اور تم جا کر ایک بازارو عورت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ میرا یہ بچہ جو ہے یہ بن ماں کا بچہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر تم بتاتے ہو کہ فاطمہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرتی، یہ کرتی، وہ کرتی، تو یہ پھر تمہیں بھی آ کر پبلک میں بتانا پڑے گا کہ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہ تو فاطمہ کے پاس ہے، فاطمہ تو اس کے ساتھ بری ہے بقول تمہارے، تو تم نے اپنے بیٹے کو کیسے چھوڑ دیا؟ جب تم اتنے دلے ہو سکتے ہو اپنے بیٹے کے معاملے میں، تو پرائی ماں سے کیا تمہیں امید ہے؟ اس بچے کے تو نصیب ہی خراب ہے، اس کو سگی ماں نے کتے کی جگہ رکھا، پھر اس کو سگے باپ نے کتے کی جگہ رکھ دی۔ اللہ مجھے معاف کرے میں اس بچے کے لیے الفاظ استعمال کر رہی ہوں، وہ تو معصوم ہے، میں ایسے کیوں کہہ رہی ہوں، لیکن اس بچے کو اس کی سگی ماں نے نگلیکٹ کیا، اس کو سوتیلوں کی طرح رکھا، اس کو ایک باپ نے نگلیکٹ کیا، یوز کیا، صرف کانٹینٹ کے لیے یوز کیا، اس کو سائڈ میں رکھا، اور اب عیاشی کرنے کے لیے 4 پیسے آتے ہیں نا ان کے پاس، تو یہ شرابیں پیتے ہیں۔ یہ لکھ کر لے لو، یہ اپنی عورتوں کو لوگوں کے گھروں میں کام کے لیے بھیجتے ہیں، جب وہ کما کر لاتی ہیں تو ان سے مار پیٹ کر سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، جنہیں ہم سن رہے ہیں، جنہیں ہم فالو کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو تم پبلک میں کوئی بھی بات لانے سے پہلے ضرور سوچ لینا کہ سب سے پہلے تمہارے اوپر لعنت ملامت ہوگی، در فٹے منہ ہوگا، تمہارے منہ پہ کھلے پڑیں گے کہ تم نے اپنے اس بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی جس کے پاس ماں نہیں تھی، تم ایک اور عورت کے پاس پہنچ گئے ہو، اس میں سے بھی پیدا کروانا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ تمہیں بھی سائڈ لائن کروا دے گی جیسے اس نے عاصم کو کیا، پھر تمہارا وہ بچہ بھی سڑکوں پر رولے گا، یہ تم یاد رکھنا۔ لیکن چلو تمہاری وہ نیڈ تو پوری ہوگی جو رنگ برنگی عورتوں سے تمہیں چاہیے تھی، بھلے اس کے بعد تم جو ہے منو مٹی کے نیچے جو ہے وہاں پر بھی تمہیں سکون نہیں ہوگا، لیکن تمہاری یہ نیڈ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ تمہارے جیسے مردوں کی کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ خیر دوستوں، میں بہت غصے میں تھی، پتہ نہیں میں نے کیا کیا بول دیا۔ لائک ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا، اور علی کے لیے جو الفاظ میرے منہ سے نکلے اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں، بچہ ہے، معصوم ہے، لیکن اس کے باپ نے اور ماں نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ خیر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے چینل، ہماری فیملی، ہمارے ملک کو، سب کو اپنے امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔